नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंतकी मौजू पर आज गुफ्तगू करते हैं। बात यह है कि मुल्क के अंदर अगर आपने तिजारत और सनत के शोबे को फ़रोग़ देना है तो फिर तिजारत और सनत के जो इलाका जात हैं उनका भी तो अपग्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, काफ़ी अरसे से इस मौजू पर बात नहीं हुई। पहले जो है ना, मैंने एक उसूल बनाया हुआ था कि हर महीने एक दफ़ा मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्राम करता था और उसमें मैं क्या करता था, पाकिस्तान के किसी नामवर ताजिर सनतकार रहनुमा को बुलाता था और उनसे पूछता था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। देखो, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हर आदमी बात कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ कोई, लेकिन आप फोकस देखें टोटल यही है, डॉलर को रोक लो हैं। और दूसरा ज़ाहिरी बात है, फोकस ये है कि स्मगलिंग पे कंट्रोल पाया जाए, ATT को बंद कर दिया जाए। वो एक चाचा हैं, वो मार्केट में निकले में, कभी वो बोलते हैं $5000 का नोट बंद कर दो, कभी कहते हैं सोना बंद कर दो, नहीं वो वाला सोना नहीं, वो पहनने वाला सोना, कभी वो ये कहते हैं ये बंद कर दो वो बंद कर दो। इस तरह की बातें ज़्यादा हो रही हैं, यानी रेगुलेटरी मेजर्स के ऊपर बात हो रही है, करेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेजर्स के बारे में बात नहीं हो रही। उसके लिए भाई तिजारत और सनत के शोबे को फ़रोग़ देना पड़ेगा ना, और बिलखुसूस सनत के शोबे को आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। इसीलिए मैंने दावत दी है आज जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब को, जो कि साबिक़ सदर रहे हैं FPCCI के, उसके अलावा मारूफ का रहनुमा है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। सर, अच्छा, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के कंप्लीट जो डिस्कशन का महवर ये बना हुआ है, करेक्टिव मेजर्स, एनफोर्समेंट है ना, रेगुलेशन, उसके अलावा क्या है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन एम ये है कि ये सारी चीज़ें साथ चलती रहेंगी। आपने देखा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं हो रही, उस पर भी तो बात होना ज़रूरी है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से जो है सनती तरक्की जो है बिल्कुल रुक गई है। जो सनतें लगी हैं वो मुश्किल से चल रही हैं, या उनमें से काफ़ी सनतें बंद भी हुई, बेरोज़गारी भी फैली, और उसमें मुख्तलिफ उसकी वजूहात थी। उसमें एक वजूह तो ये थी कि आपकी एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा, एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर उसके बाद आपका बैंक इंटरेस्ट है जो 25% के करीब आ गया जी। और फिर इसी तरह से स्मगलिंग है। स्मगलिंग यहाँ पे जो मुकामी सनत है वो टैक्स दे रही है, और स्मगल शुदा अशिया जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से खुले तरीके से आ रही थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम लिए हैं कि स्मगलिंग जो है किसी हद तक काबू में आ गई है, किसी हद तक काबू में आ गई है। और स्मगलिंग 2 तरह की स्मगलिंग है, एक है इनवर्ड स्मगलिंग, दूसरा है आउटवर्ड स्मगलिंग। इनवर्ड स्मगलिंग ये है कि आपके पास अफ़गानिस्तान, ईरान के जितने ATT के माल हैं वापस आ रहे हैं, या ईरान से बने माल हैं वो बग़ैर सेल टैक्स के पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, बग़ैर ड्यूटी के, तो उन्होंने मुकामी सनतों को तबाह व बर्बाद किया। दूसरा है आउटवर्ड स्मगलिंग। आउटवर्ड स्मगलिंग जो है वो आपकी चीनी और गंदम की है, वो उस पर भी हुकूमत ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तकरीबन 2 महीने पहले जो भी इक़दाम लिए थे उसके रिज़ल्ट्स आने नज़र आ रहे हैं कि अब ना तो चीनी स्मगल हो रही है और गंदम भी स्मगल नहीं हो रही है। तो इससे जो है गंदम की कीमत, अच्छा, ये स्मगलिंग वो है जो अशिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनका अफ़गानिस्तान या दीगर ममालिक में चले जाना, जबकि वो लेजिटिमेट सिस्टम से नहीं जा रहे, राइट? एम आई करेक्ट? ये वो वाली स्मगलिंग है। तो इन दोनों के ऊपर आप कह रहे हैं काबू पाया गया? इसमें काफ़ी हद तक काबू पा लिया। नहीं, अगर आपने चीनी एक्सपोर्ट करनी है, बाहर जाना है ना, तो उसके डॉलर आने चाहिए, बजाय इसके डॉलर आने के ये ट्रकों में डाल के आगे कुछ और दिखाते थे और पीछे चीनी भरी होती थी या गंदम भरी होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि गुज़िश्ता 2 माह में हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए, स्मगलिंग दोनों इनवर्ड आउटवर्ड स्मगलिंग जो है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया। अच्छा, एक गुजारिश थी मेरी आपसे, वो ये है कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने भी ये बताया कि ATT को लॉन्ग टर्म के अंदर आप कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, आज़ाद जदीद मईशत और WTO रजीम के अंदर आप ऐसा कर भी नहीं सकते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको रेगुलेट कर दें, थोड़ा सा निज़ाम बेहतर बना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, स्टोरेज वेयर हाउसेस, बहुत बड़ा हमारा लॉजिस्टिक्स का मुल्क में सेटअप है, जिसका अगर एग्रीगेट निकाला जाए तो $अरबों के अंदर, टू बी वेरी फ्रैंक,
ان کا کاروبار بھی تو اس ATT سے چلتا ہے, ٹو بی ویری فرینک. وہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے کاروبار کو بھی تو دیکھو, چاہے ہم چھوٹا ہی کمپوننٹ کیوں نہ ہو GDP کے, کمپوننٹ تو ہم بھی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں دیکھیے جائز کاروبار کی کوئی مخالفت نہیں. بالکل جائز کاروبار یہ ہے کہ آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہاں سے آپ کو ڈالر آئے, وہاں سے ڈالر آئے کوئی بات نہیں. گندم ایکسپورٹ کرنی ہے, وہاں سے ڈالر آئے. لیکن آپ کہیں کہ یہاں سے ہر چیز جو ہے بغیر ڈالر کے اسمگل ہو جائے تو وہ ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے, اس میں ہماری معیشت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کو ضرور نظر رکھنی چاہیے. باقی جو جائز کاروبار ہے ATT کے تحت وہ چلنا چاہیے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, دوسرا اس طرح کی پینک پھیلانے والی چیزیں ہیں کہ جی 5,000 کا نوٹ بند ہو جائے گا یا بند ہو جانا چاہیے, اس کو موضوع بحث بنا لینا. ملک کی معیشت کے ایسے حالات ہیں, آپ کے خیال سے کیا مناسب ہے اس طرح کی نئی بحث شروع کرنا؟ میرا خیال میں یہ بحث جو ہے مناسب نہیں ہے. 5,000 روپے کا نوٹ اس موقع پر, جی ہاں, 5,000 کا نوٹ بند کر دیں, یہ کر دیں, یہ جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں. اگر آپ نے کوئی ایسا اقدام کیا تو آپ کی ملک کی معیشت میں اور زیادہ بے چینی پیدا ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے. فلائٹ آف کیپٹل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آلریڈی ہوا ہے, آپ کا اربوں ڈالر یہاں سے فلائی ہو کے دبئی چلے گئے, پراپرٹی میں لگ گئے. تو لہٰذا جو آپ کے کرنسی نوٹ ہے اس کو ایز اٹ از چلنے دیا جائے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے, میں ویسے بول رہا ہوں ایک تاجر و صنعتکار کے طور پر, کہ لوگ پاکستان میں ان پروڈکٹیو ایسٹس یا پھر ایسے ایسٹس جو کہ آگے مزید ایسٹس کریٹ نہیں کرتے ان کی طرف چلے گئے. پہلے فوریکس کی طرف چلے گئے. ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس فوریکس ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں عوام کو امپاور کریں. اگر جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی جائز کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لوگ بینک اکاؤنٹوں میں رکھیں تو ملک کے اس میں کھاتے میں آئیں گے. لیکن دوسرا جو ہے وہ یہ کہ لوگوں نے گولڈ میں سٹا کہہ لیں انویسٹمنٹ شروع کر دی. اور تیسرا ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسہ لگ گیا. ہمارے GDP کا اتنا بڑا کمپوننٹ. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر پہلے لوگ ڈالر کی طرف راغب ہو گئے, اور ڈالر جیسے میں نے کہا کہ لیجیٹمیٹ طریقے سے اگر لوگ پرچیز کریں, ان کو اپنے بینک اکاؤنٹس پہ رکھیں, نو ہارم. لیکن یہ کہ obviously people started stashing them elsewhere. پھر گولڈ کی طرف لوگ چلے گئے تو اس پہ سٹا شروع کر دیا, آن پیپر بھی ہوا, فزیکل بھی ہوا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. پھر تھرڈ, آپ کو پتہ ہے اس ملک کا بہت بڑا کیپٹل ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو گیا. اور یو ول بی شاک ٹو لرن کہ باقی دونوں ایسٹس کے اندر تو لاس آف ویلیو نہیں ہوئی, لیکن ریئل اسٹیٹ میں لاس آف ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, نہ میں تصور کر سکتا تھا. مطلب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ از پلمٹنگ. تو اتنا بڑا ہم نے کیسے یہ بلنڈر کر دیا کہ ہم نے ملک کا اتنا بڑا GDP کا پارٹ ان فارم آف کیش ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا؟ آپ کے خیال سے واز اٹ جسٹیفائی؟ آپ نے صحیح کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں انویسٹمنٹ جو ہے 2-3 جگہ ہوئی. سب سے پہلے ڈالرز میں ہوئی, اور ہر اس گھر میں جہاں کچھ لوگوں کے پاس فری فنڈز اویلیبل تھے سب نے ڈالرز لے لیے. ڈالرز کے بعد پھر انہوں نے جب ڈالرز کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی پھر گولڈ میں چلے گئے. پھر اس کے بعد پراپرٹیز میں, ریئل اسٹیٹ میں پہلے سے انویسٹڈ تھا, اور جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی, لیکن گزشتہ 1 سال سے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کافی سفر کر رہا ہے. پرائسز کم ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ 25-30% تو معمولی سی بات ہے کہ پرائسز کم ہو چکی ہیں. اور پھر اب ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹیز آسانی سے بک نہیں رہی ہیں. اگر کوئی بیچنا چاہے تو فوراً نہیں بک رہی, بالکل نہیں بک رہی. تو اب وہ بھی کیا کہنا چاہیے, ایک بڑا مسئلہ ہے. بہرحال آپ کے خیال سے کیا بہتر نہ ہوتا یہ پیسے ہم ڈائیورٹ کر دیتے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف, اور جو ایمنیسٹی اسکیم ہم نے ریئل اسٹیٹ کے لیے دی تھی جس میں اتنا سارا پیسہ پھک گیا, وہ ہم کسی وائبل پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف لگا دیتے. میرا ایسا خیال ہے. آئی ایم ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, ناٹ کنسٹرکشن. آپ کو پتہ ہے زیادہ کیپٹل ریئل اسٹیٹ میں گیا, کنسٹرکشن میں اتنا نہیں گیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, اگر یہی پیسہ انڈسٹریل سیکٹر میں جاتا تو وہاں پہ 1-2 سال میں جو ہے صنعت چلنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اور اس کے بعد جب پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو حکومت کو ٹیکس آتا ہے. جو آپ نے بنا کے بیچا حکومت کو 18% سیلز ٹیکس آتا ہے. تو وہ ایک بڑی پازیٹیو اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, اور 2 سال میں نئی صنعتوں میں تو انویسٹمنٹ تقریباً نہیں ہوئی. اور ہاں جو موجودہ چل رہی تھی صنعتیں وہ بھی کافی حد تک بند ہو گئیں, اور اس کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی لوگوں کو موقع فراہم کریں کہ بھئی آپ صنعتوں میں جو پیسہ لگائیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا, آپ وہاں انویسٹ کریں, وہاں لگائیں, اپنا بھی کام کریں اور لوگوں کا روزگار پیدا کریں. اچھا, یہاں پر ایک عجیب سا سوال ہے. یہاں فیکٹریوں میں بھی چلے جائیے تو لوگوں کے آفس کے اندر جو فائلیں پڑی ہیں وہ دفتر کی فائلیں نہیں ہوتی, وہ بھی پلاٹوں کی فائلیں ہوتی ہیں اور اوپن فائلیں. تو زبیر طفیل صاحب, ایک طرف ہم ڈاکیومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ ہمارے ملک کے اندر اوپن فائلوں کا بزنس چل رہا ہے. آئی ڈو ناٹ نو واٹ از دی لیگل ویلیو آف دس, بٹ انویسٹنگ سو مچ کیپٹل ان پیسز آف پیپر, ڈو یو تھنک اٹ میکس سینس؟ دیکھیں, اس میں جو اوپن فائل والی بات ہے نا, یہ واقعی اتنا اچھا وہ نہیں ہے. اس میں کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے بائر کون ہے, سیلر کون ہے, اس کی کوئی آئیڈینٹی پتہ نہیں چلتی ہے. تو یہاں تو یہ کہ پراپرلی اس پراپرٹی کو خریدیں, خرید کے اس کو یا گھر بنائیں, ٹرانسفر کرائیں, جو بھی کریں. وہ لوگ نہیں کرتے, موسٹلی اوپن فائلز چلتی ہیں, جو ایک ہمارے اس سیکٹر کے اندر رواج ہے گزشتہ 10 سالوں سے. تو اس سے نکلنا چاہیے, اور میں کہوں گا کہ اب لوگ پراپرٹی میں وہاں انویسٹ کریں جہاں وہ کنسٹرکشن کر سکیں. کنسٹرکشن ہونی چاہیے, کنسٹرکشن ہو کے اس کو آگے جو بھی ہے آپ بلڈنگ اپنا پلازا بنائیں, مال بنائیں, مال بنا کے دکانیں بنا کے لوگوں کو دیں, وہ اس کو وہاں پہ اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کریں, تو وہ ملک کے لیے زیادہ ہیلدی ہوگا. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی. آپ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, مقامی طور پر بھی کرتے ہیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, کوئی ایک نام کسی کا نہیں لیتا, کوئی بندہ جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہے, سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان ملک کا قرض نکالا جا سکتا ہے صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ بیچ کے. اور یہ ایک آدمی نہیں, میں نے یہی بات سوشل میڈیا پہ 3-4 دفعہ سنی. مجھے شوق یہ ہوا کہ کیا واقعی میں اتنا کوانٹم آف منی, دیٹ مینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے کمائے جا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, پیپل ور ٹرائنگ ٹو سے or justify that they can do it in a few hundred or few thousand acres of land. Do you really think it makes sense? میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پاکستان کا قرضہ تو تقریباً $130 ارب کا ہے. جی جی, وہ اگر اتنا آسان ہوتا تو حکومت کب کا کر چکی ہوتی. میں یہی سوچ رہا ہوں ذہن میں کہ مطلب اتنا بڑا پورشن آف جی ڈی پی یہ پے بیک, اور آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا پورشن ہمارا ڈیٹ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیے نا, آپ کے $125 ارب تو آپ نے قرضہ لیا ہوا, پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں. ہاں, پاکستان کے یہ قرضے ادا ہو سکتے ہیں. اس میں 2-3 سیکٹرز ہیں جس پر ابھی حکومت نے توجہ دی ہے. وہ سیکٹرز ہیں, نمبر 1 ایگریکلچر. اگر آپ ایگریکلچر کراپ اتنی بڑھا لیں, پتہ چلا کہ آپ نے گندم ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی, اور یہ ہو سکتا ہے. گندم جو ہے ابھی آپ کی تقریباً 28 ملین ٹن کی گندم پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ 33, 34, 35 ملین تک چلی جائے, آپ کے پاس 2-3 ملین ٹن گندم سرپلس ہو جائے گی. اور آج کل گندم کی مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بہت زیادہ ہے. اس کے بعد ایک اور سیکٹر ہے, وہ ہے مائنز اینڈ منرلز. منرلز آپ کے پاس اتنے امپورٹنٹ منرلز ہیں, اور اس میں آلریڈی SIFC جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. وہ فورن انویسٹرز کو بھی لا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. فورن انویسٹر جو ہے, دیکھیے منرل کا ایسا سیکٹر ہے کہ جہاں سے آپ کو انارمس انکم ہو سکتی ہے. ہاں, اس کا ایگریمنٹ ایسا ہو کہ بھی جو یہاں سے لوگ نکالے اس کا ایک ریزنیبل جو پرسنٹیج ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس سے قرضوں کو اتارے. اچھا, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں گا, اینڈ آئی ہیو ہرڈ اٹ فرام مینی پیپل انکلوڈنگ دا فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. دیر از اے پلیس near to Chinot or within the boundaries of Chinot where they say they can find gold deposits. The only problem is that right now we do not have the extraction technology for that. Because مجھے کسی نے بتایا کہ exploration and extraction is a very expensive process and sometimes more than the cost of the entire mine. میں نے کہا نہیں, that's not possible. کیونکہ مائن کے اندر آپ کو را ملے گی چیز, اس کے بعد آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے, ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ریفائن کرنا ہے, which is a very expensive process. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کیپٹل ہوتا ہے, and that's why we had to go to other people for Reko Diq and Sand Diq. Is it correct that it's expensive? دیکھیے, مجھے تو نہیں پتا کہ چنوٹ میں کتنا گولڈ اور کتنا کہا گیا 2-3 دفعہ ریئل کتنا آئرن, ورنہ گولڈ رش ہو جائے گا وہاں پر.
اگر ایسا ہوتا تو جو موجودہ یا گزشتہ حکومتیں ہیں ضرور اس کو وہاں سے سونا حاصل کرتی، نکالتے، لیکن میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا بعض جگہ پہ جو ہے ایموشنل ہو کے بول دیتے ہیں جی یہ ایک دن میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. ہاں پاکستان میں اور بہت سارے منرلز ہیں، بلوچستان میں اتنے منرلز ہیں. اگر آپ مثال طور کاپر ہے، کاپر کی مائن ہے، سینڈک مائن ہے، دوسری چیزیں، یہاں سے جب اگر آپ ریفائننگ کرتے ہیں تو آپ کو بلینز آف ڈالر آ سکتے ہیں. لیکن جب حکومت کسی کو یہ چیزیں دیتی ہے تو کوئی ایسا اس میں سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم ہے نا، نہیں، ان کو سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ جی اس میں جو پروفٹ آئے گا 25% گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے، گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ملے اس میں سے ریزنیبل انکم شیئر جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو جانی چاہیے. جب تک آپ ان کو آگے نہیں لے کے، ان کو کیا فائدہ؟ آپ کہیں گے جی آپ نے اتنے ملین ٹن کاپر نکال لی، یار اس کاپر کا کیا فائدہ جب بلوچستان میں جو وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی. آپ چاہے کاپر نکالیں یا گولڈ نکالیں، اس سے ان کو کیا فائدہ؟ فائدہ تب ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی میں بھی بہتری آئے، اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے. بڑا اہم نقطہ، کوالٹی آف لائف ان کی بھی امپروو ہو، ان کو بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملے. آئی ایم شیور یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. آئی ہیو ہرڈ دیٹ ریسورسز آر ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ دا کنٹری، بٹ یو آر رائٹ دیٹ پرٹیکولرلی ان بلوچستان از ویری ریسورس رچ. اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے ایلیمنٹس کے نام میں ٹی وی پر لے بھی نہیں سکتا بیکاز آف دا کرنٹ لاز دیٹ آر پریویلنگ. لیکن مین ایم یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ریئر کمپاؤنڈز اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں، یہ بھی میں سنا ہے. ہاں ہمارے پاس ہیں. دیکھیے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے کے اندر ایک کمیٹی بننی چاہیے، یا وہ بن چکی ہے، SIFC جو بنی ہے، اس کے ذریعے ان چیزوں کو ڈیولپ کریں. اس کا کوئی سوال نہیں کس کی حکومت آتی ہے، کس کی جاتی ہے، ایک پارٹی کی آتی ہے، دوسری کی آتی ہے، تیسری. یار یہ جو آپ کا ایک نیشنل اکنامک پلان ہے کہ آپ نے منرلز کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ ڈیولپ ہوگا کسی کی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی آ کے اس کو نہیں ہلائے گا. اچھا SIFC کی آپ نے بات کی، بڑا اہم بات یہ ہے کہ کل یہ بات بازگشت میں تھی کہ معاملات کافی حد تک طے پا گئے ہیں اینڈ وی ول بی گیٹنگ آور فرسٹ انجیکشن in the form of billions of dollars worth of investment. And what I am assuming is they have chosen agriculture as their field of or area of interest. Is it correct? بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایگریکلچر ایسا ہے کہ ایگریکلچر ایک بہت اہم سیکٹر ہے جس کو ہم نے صحیح طرح سے ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور اسی کے ہم بجائے اس کے گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں، پتہ چلا جی گندم آپ 2-3 لاکھ 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو اتنے زیادہ ریسورسز ہیں کہ آپ تو 3-4 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اچھا دوسرے جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ انٹرسٹ SIFC کے جو بھی پروجیکٹ ہیں نا اس کے اندر یہ شو کیا کہ وہ ایگریکلچر میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو کرنے دیں، وہ آئیں گے، وہ ماڈرن ٹیکنیکس لائیں گے، ان ٹیکنیکس کے ذریعے آپ کو ان کو لینڈ دینی پڑے گی. لینڈ دیں، وہ یہ ہے کہ you have to give them a large piece of land and there they will do this. دیکھیں ابھی تو اس لینڈ سے آپ کچھ نہیں کر رہے، نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ ویسٹ جاری ہے، ویسٹ جاری ہے. اگر کوئی باہر سے کوئی فورنر آتا ہے ان کو لینڈ دیں. ہاں ان سے پلان طے کرنے کا بھی یہ ہے، اور لیکن اس میں ایک انکم کی شیئرنگ ہونی چاہیے. اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو کم سے کم 25 روپے پاکستان کو بھی دیں. پاکستان زمین دے رہا ہے، اوپر سے وہ کہیں گے کہ ہم انویسٹمنٹ کریں، لیکن انویسٹمنٹ کا 25% جو بھی انکم ہو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنی چاہیے، اور اس سے گورنمنٹ آف پاکستان آہستہ آہستہ قرضے اتارے. اچھا مختصراً یہ بھی اس کے اندر میں جیسے آپ نے جدید ٹیکنالوجی کی، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اکوپمنٹس بھی بہت چاہیے ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو کیری آؤٹ دا کائنڈ آف فارمنگ دیٹس ٹیکنگ پلیس رائٹ ناؤ ایون ان آر نیبرہڈ ان چائنا اینڈ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ ایون ان انڈیا اٹس ٹیکنگ پلیس. They are also going through this agricultural revolution. We would be second in this region, of course. They've gone ahead and they've taken a lot of bold steps. جو اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا ان کی گورنمنٹ کافی غیر مقبول ہو گئی تھی، تو پروڈکٹیوٹی فوکس تھا. لیکن آپ کے خیال سے کیا ہم نئی سیڈز لا کر بیٹر اریگیشن کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے پر ہیکٹر پروڈیوس کو بھی بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کی کرنٹ جو بھی پروڈیوس کی آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہے. جو ہمارے ملک میں ہم پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پہ گندم ہے تو 40 من پر ایکڑ کہہ لیں، برابر میں جو ہے
60, 70, 80 मन एकड़ होती है। तो आप तो इसी ज़मीन को अगर बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर करें तो यहीं से आपकी क्रॉप बढ़ जाएगी। तो दूसरी और भी क्रॉप्स जो है ना, आपका उसके लिए 2-3 चीज़ें, एक आप उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें, बेटर फर्टिलाइज़र दें, और फर्टिलाइज़र की प्राइस हमारे मुल्क में काफ़ी कम है, जो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है टू द फार्मर। तो आप उनको सपोर्ट करें थ्रू फर्टिलाइज़र। और दूसरा ये कि पानी को बचाएं, पानी को ज़ाया नहीं करें। पानी समंदर में चला जाता है, वो किसी स्टोरेज टैंक के ज़रिए उसको रोका जाए, स्टोरेज टैंक के ज़रिए उसको रोका जाए। कहीं वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, चेन और वाटर रिजर्वायर्स बनाने पानी को रोकें। और उसके बाद जो आपका पानी है उसको भी बेसाख्ता ना दें, उसको कहीं वाटर ड्रिपिंग ड्रिप इरिगेशन है उसके ज़रिए करें। आजकल तो वो फॉग का भी कर रहे हैं, फॉग की भी जो है वो स्मोक जो आजकल आई हुई है पंजाब का भी इशू आ रहा है, उससे भी हमारी बहुत सारे मसाइल हैं, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर SIFC जो जिस तवज्जो से इस पे काम कर रही है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी ऑन बोर्ड है किसी हद तक ना, उनको साथ रख के इसको लेके चलें। आप एग्रीकल्चर से भी मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। आप एग्रीकल्चर के ज़रिए एक्सपोर्ट इनकम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास गंदम, हम तकरीबन 28 मिलियन टन पे जो गंदम पैदा करते हैं, ये हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, प्री 1947 आई थिंक व्हेन द ब्रिटिश हैड डेवलप्ड दिस इरिगेशन सिस्टम, आई थिंक पंजाब, बोथ वेस्ट एंड ईस्ट पंजाब, they had one of the highest per hectare yields। ये देखें ना, ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। मैं खुद शौक में आया जब मैंने ये देखा, और ये ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि ब्रेड बास्केट ऑफ द इंटायर ब्रिटिश एम्पायर थी एट वन टाइम। दैट मीन्स पर हेक्टेयर यील्ड्स हमारी हाई होती थी। तो वो कहते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें जो है उन्होंने रोल प्ले की है। एक तो ये है कि लैंड की पोटेंसी भी कहते हैं कम हो जाती है थ्रू टाइम, तो इसको भी वापस रिस्टोर करना ज़रूरी है। आपके ख्याल से क्या हमारे मुल्क के अंदर साइंसी तहकीक होनी चाहिए, हाउ टू रिस्टोर द पोटेंसी ऑफ दिस लैंड, और शुड वी रिलाई ऑन स्पोरेडिक फ्लडिंग फॉर दिस? क्योंकि हम तो ये कहते हैं फ्लड आएगा तो ठीक हो जाएगा, फ्लड आएगा तो ऐसे, ये तो सही नहीं है। देखिए, इसमें रिसर्च होती है। हाँ, रिसर्च 2-3 चीज़ों पे होती है। एक रिसर्च होती है सीड्स के, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास बेहतरीन सीड होना चाहिए। आप देखें, वो ममालिक जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको गौर से देखें, चाहे वो दुश्मन मुल्क है या कुछ भी है। आप देखें कि यार इनकी क्रॉप कैसे हमसे 50% ज़्यादा है पर एकड़ के ऊपर। उस चीज़ को देख के उसी किस्म के सीड्स हम भी इस्तेमाल करें और उससे क्रॉप को बढ़ाएं। देखिए वह आपकी सबसे ज़्यादा यील्ड जो है ना, वो हमारा बहुत ही जो सख्त दुश्मन है उसकी है। सही बात। एक तो बराबर में है ना दुश्मन है, एक बहुत ही सख्त दुश्मन है, उसकी हाईएस्ट यील्ड है, मैं आपको बताऊं। जी हाँ, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। देखें, आप आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप सब चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इंडिया में क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा सीड इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है। उन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और सीख के अपने मुल्क के अंदर क्रॉप को बढ़ाना चाहिए। हमारा फार्मर भी जो है किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारी मैकेनिज़्म कम है, हमारे मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है। जब आप मैकेनाइज्ड फार्मिंग करेंगे तो उससे आपकी फार्मिंग ज़्यादा होगी। सर, उसके लिए थोड़ी फाइनेंस भी चाहिए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का बैंक है, लेकिन पता नहीं वो फाइनेंस मिल जाता है, बैंक्स देने को तैयार हैं। आपके हर बैंक के अंदर एग्रीकल्चर का एक सेक्शन बना हुआ है। एक तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा भी जो है कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी जो है एग्रीकल्चर का एक सेक्टर बना हुआ। आप उनके ज़रिए लोन ले सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। वहाँ से लोन लेके आप मशीनरी को इस्तेमाल करें। मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, देखिए जैसे आपकी राइस की क्रॉप है, राइस की क्रॉप करीबन 8-9 मिलियन टन की हो गई है, हमारी ज़रूरत है तकरीबन 4 मिलियन टन। मुझे एक एक्सपर्ट ने एक बड़ी अजीब चीज़ बताई। उसने कहा कि अगर अमेरिका के अंदर उन्होंने एक लैंड लॉर्ड से पूछा सर्वे के अंदर कि आप बताएं कि आपकी कितनी एकड़ लैंड है, उसने बोला 750 एकर्स लैंड है। उन्होंने कहा 750 एकर्स लैंड को आप यूटिलाइज करने के लिए कितनी मैन पावर यूज़ करते हैं? उसने कहा वी आर जस्ट 6 पीपल। सही बात। तो उन्होंने कहा कि हाउ डू यू डू इट? कहते वी ऑल्सो ओन अ प्लेन। तो दे स्प्रे दिस पेस्टिसाइड विद अ प्लेन। बहुत छोटा सा जो होता है, मतलब नॉट रियली वो जंबो जेट नहीं आना चाहिए आपके ज़हन में, बट दैट उन्होंने कहा वी ओनली आर 6 पीपल मैनेजिंग। और यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बताया कि मोर देन 300 फैमिलीज आर लिविंग ऑन दो 750 एकर्स ऑफ लैंड, और पर हेक्टर प्रोड्यूस यहाँ की कम है, वहाँ की ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं, देखिए 2 बातें इसमें। नंबर 1 सीड,
ہاں نمبر 2 پیسٹیسائڈس. جی اور پیسٹیسائڈ جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاز سے کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں بھی نئے سسٹم آ گئے, اس کے ذریعے جو ڈرونز ہیں ان سے کر سکتے ہیں, ڈرون کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور بعض جگہ پہ ہو بھی رہا ہے. لیکن اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ڈرون میں اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے. ڈرونز کو اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے, تو ہمیں اس کو آگے لانا چاہیے. ڈرونز کے ذریعے آپ فارمر کو جو ہے پیسٹیسائڈ پرووائڈ کریں. اور ایک پاکستان میں ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پیسٹیسائڈز میں جو ہے نا جعلی دوائیاں, جعلی دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں اسلامی ملک ہے, آپ کھانے کی چیز بھی نہیں صاف دیتے, آپ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں, آپ جعلی دوائیاں بنا دیتے ہیں. تو اس معاشرے میں سے اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا کہ جو جعلی دوائیاں, ملاوٹ, جعلی دوائیاں, دودھ میں پانی, یہ ساری مصیبتیں جو جب تک ختم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ کو برابر آؤٹ پٹ نہیں ملے گی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر طفیل صاحب, اور بہت سارے موضوعات کے اوپر بات ہوئی ابھی, لیکن میں ان کو جو ہوں بڑے اہم نقطے کے اوپر لے کر جاؤں گا, کیونکہ معیشت اور سیاست کا بڑا اہم تعلق ہے, اور یہ آئیں اس موضوع پر بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. 8 فروری کو سر الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں گا کہ الیکشن میں ابھی میری ٹائمنگ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹ 3 مہینے, اور پریپریشن کیا ہے سیاسی طور پہ, آئی ایم ناٹ ریئلی کنسرنڈ کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے. بٹ مجھے یہ نہیں پتا ان کا اکنامک پلان کیا ہے ان 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا. اینڈ دیر ہیز بین نو ایجنڈا آن دا ٹیبل. دیر از ٹاک کہ یہ کریں گے میثاق معیشت, بٹ دیٹ از کریں گے والی بات ہو گئی نا. تو آج کی تاریخ میں تو آئی ہیو ہرڈ نو اکنامک پلان. آپ نے سنا کچھ کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس اور دیٹ؟ ابھی تک کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, نہ سننے میں آ رہی ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے جہاں سفر رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے, ایک پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. تو کسی کے پاس کوئی کنکریٹ پلان ہے نہیں. اور جبکہ ملک جو ہے نا اس وقت اس کو سیریس اکنامک پلان چاہیے, سیریس اکنامک. اچھا, دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, یو آر کانفیڈنٹ؟ ہاں میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو حکومت بنے گی وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں بنے گی, جو بھی مجھے نظر آ رہا ہے. وزن ہے پیش گوئی میں وزن ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اب کس کی بنے گی, کیا ہوگا, وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور لیکن اس وقت ملک کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو سٹیبل بھی ہو, اور اگر ایک سے زائد پارٹیاں مل کے چلیں تو زیادہ اچھا ہوگا بنسبت ایک پارٹی کے. ایک پارٹی فی الحال کوئی بھی, دیکھیے پچھلی حکومت آئی تھی جس نے 3.5 سال حکومت کی, لیکن وہ پھر آگے نہیں چل پائے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن مل جل کے چلیں گے تو اچھا ہوگا. اچھا, اگر کولیشن گورنمنٹ کا جو فائنانس منسٹر ہے نارووال سے ہو تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ابھی بازگشت میں یہی ہے. اگر ہے تو کوئی بات نہیں, میں تو کہتا ہوں کہیں سے بھی ہو, بٹ کوئی ڈیولپمنٹ کرے. دیکھیں کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو, جو ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی آدمی, نارووال سے آپ نے جس کا نام لیا مجھے سمجھ آ گیا, تو بظاہر وہ ایک اچھے انسان ہیں اور اچھی شہرت رکھتے ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو کوئی برائی نہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر جو بھی آئے گا اکنامک پلان اس کے پاس ہونا ضروری ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جو یہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ when you are forced into this kind of situation تو پھر اچانک one has to find solutions. We have seen 2 or 3 finance ministers who were pretty decent people, but they were forced into rather confused situations. Number 1, Asad Umar Sahab. He was a reasonable person when he used to work for a multinational company, but when he was forced into the situation, he couldn't manage. I'll be very frank, he couldn't manage what he needed to do. Miftah Ismail is a good man, good person with as a business background, but when he was pushed into this situation, perhaps he could not perform so well. And we can say same, I was very confident Ishaq Dar Sahab would be able to fix, but perhaps he was forced into a situation. So let's not force ourselves into this situation. Let's find a man who starts thinking today کہ میں نے کرنا کیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آج بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی نئے آدمی کو آزمانا چاہیے, کرنا چاہیے, نئے آدمی کو آزمانا چاہیے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میری یہ سوچ ہے کہ کوئی ایک آدمی یا ایک پارٹی ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. اس میں دوسری پارٹیوں کی شمولیت ہونی چاہیے. شمولیت ہوگی تو کچھ کام آگے بڑھے گا, ورنہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے. ایک ایسی میثاق معیشت جس میں رورل ڈیولپمنٹ ٹاپ پریورٹی نہ ہو, جس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پریورٹی نہ ہو, جس میں ان پروڈکٹیو سیکٹرز پریورٹی بن جائیں, آپ مجھے بتائیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا سر. صحیح.
So maybe if they could come up with a design and they could discuss with industrialists and businessmen like you, okay, what should be the priorities of this country, would it not be better? Because your stakeholders, you're also a major taxpayer, perhaps one of the people who's brought in $1 billion worth of investment in Pakistan. So don't you think they should be talking to people like you and others as well? میرا خیال ہے کہ ان کو نا پرائیویٹ سیکٹر سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ حالیہ دنوں میں ایک نیا ادارہ بنا جس کا نام ہے SIFC. جی جی, انہوں نے بھی کافی ریسرچ کی ہے. ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ سیریس لوگ ہیں, اس میں افواج بھی ہیں, اس میں بیوروکریسی بھی ہے, حکومت بھی ہے. ان کے تجربے سے یا ان کی جو ریسرچ ہوئی ہے کہ معیشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ صنعتی ترقی ہو, صنعتی انقلاب آئے, نمبر 1. نمبر 2, زراعت میں انقلاب آئے, زراعت میں انقلاب آئے. نمبر 3, جو آپ کی منرلز ہیں اس کو اوپن کر دیں فورنرز کے لیے, کہ فورنرز آئیں انویسٹ کریں, لیکن بات کرتے ہوئے ان سے ایک معاہدہ طے کیا جائے. میوچول بینیفٹ ضروری, دونوں پاکستان کا بینیفٹ پہلے سے, ٹو وے اسٹریٹ. جی ٹو وے. بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر بات ہوئی زبیر طفیل صاحب کے ساتھ. لیکن ایک اہم نقطہ رہ گیا ناظرین, جس کے میں آج میں نے سوچا تھا اور آگے آنے والے دنوں کے اندر ان کو دوبارہ سے مدعو کرنا پڑے گا, وہ ہے پاکستان کی جناب والا ٹیکس پالیسی. کیونکہ ریونیو کے اوپر ابھی تک ورکنگ میں نے نہیں دیکھی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر کچھ بھی بولنے سے جو ہے نا وہ اجتناب کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ IMF کا پریشر ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو اکٹھا کرو. لیکن ریونیو اکٹھا کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا سارا ریونیو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے اکٹھا کرنا ہے, نیو ایونیوز تلاش کرنے ہیں, یا ریشنلائز کرنا ہے سسٹم کو, یا اسی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی رجیم کو آگے چلانا ہے, یا اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اس کے لیے میں خواہش کروں گا کہ زبیر طفیل صاحب آگے آنے والے ہفتوں میں دوبارہ ٹائم دیں. ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.